बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे और बड़े अहम है। एक तो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए जो साजिश इस वक्त की जा रही है और अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को तोड़ने के लिए किस किस्म की कोशिशें की जा रही है और अब तक उसमें किस हद तक कामयाबी उन ताकतों को मिल गई हैं जो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। जस्टिस काजी पाइज ईसा के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट को क्यों दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या कहानी है। और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मलाइका बुखारी, अली मोहम्मद खान गायब हो चुके हैं और शिरीन मिजारी को चौथी बार गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि एक बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है और ये इतलात सामने आ रही हैं कि अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कई दिनों से चल रही है। फवाद चौधरी को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश चल रही है और इसी वजह से फवाद चौधरी को खामोश कराया गया है। जो इतलात अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का एक साबिक रहनुमा जो एक अहम ओहदे पे रहे थे और उनको एक एलची बनाकर वहाँ पे भेजा गया था और वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मिले थे और उनको बड़े बेइज्जती के साथ वहाँ से वापस भिजवाया गया है। बल्कि यहाँ तक इतलात आ रहे हैं कि असद उमर ने तो उनको गालियाँ नहीं दी, बाकी उनकी खूब बेइज्जती वहाँ पे की गई है और उनको ये कहा गया कि आप कब से एक एजेंट बन गए हैं, हम तो आपके हवाले से कुछ और सोच रहे थे। जब आपको तहरीक इंसाफ के अहम ओहदों पे तैनात किया गया था, उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो आपके हवाले से तो हम कुछ और सोच रहे थे, हमें तो ये पता नहीं था कि आप एजेंट्स हैं और आप तहरीक इंसाफ के अंदर आपको घुसा दिया गया है। ये इतलात है मुबैना तौर पर। उस रहनुमा की खूब बेइज्जती की गई है, उनको खूब बेइज्जती के साथ वापस अपने जो उनके पैगाम भेजने वाले थे उनके के पास वापस भेज दिया गया है और उनको अभी तक उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ एक किस्म के आप देख लें, उनके ख़िलाफ़ एक हम ये कह सकते हैं कि अदालत को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी ज़मानत के लिए जो शराइत आयद की गई है वो किसी भी पॉलिटिकल रहनुमा पे वो पाबंदियाँ आप आयद नहीं कर सकते कि आप किसी किस्म के एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, आप किसी किस्म के सियासी बयान जारी नहीं करेंगे, आप दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, आप मतलब एक जो पॉलिटिकल रहनुमा है आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। उसका मकसद यही है और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने ज़मानत लेने से इनकार भी कर दिया है, अभी तक अडियाला जेल के अंदर ही मौजूद है। सेम वही कोशिश असद उमर के साथ भी की जा रही है, इसी वजह से वो अभी तक जेल के अंदर हैं। डॉक्टर शिरीन मिजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। 3 मरतबा उनकी रिहाई हो गई और चौथी मरतबा जैसे ही वो जेल से निकली उनको एक बार फिर उठाकर लेकर गई। मलाइका बुखारी, अली मोहम्मद खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था और अभी तकरीबन 5 दिन हो गए। जो उनके वकील हैं उनके मुताबिक अभी तक वो गायब हैं, तो कौन उनको उठाकर लेकर गए हैं ये अभी तक इसका कोई भी इतलात नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को, जो कारोबारी रहनुमा है तहरीक इंसाफ को, ये बताया जाता है मुबैना तौर पे कि उनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो उनके कारोबार ख़त्म कर दिए जाएंगे या वो सियासत छोड़ने का ऐलान कर दे। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे रहनुमा तहरीक इंसाफ के सामने आ गए हैं जो कारोबारी थे और उन्होंने ऐलानात कर दिए कि हम सियासत छोड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों ने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये ऐलानात कर दी कि हम सियासत छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी तरीके से क्रैकडाउन जारी है और शायद पाकिस्तान की तारीख़ में हमने तो सुना था कि माजी में मार्शल के दौर में इस किस्म की चीज़ें होती रही, सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता रहा, उनको जेलों में डाला जाता रहा। उस वक्त अदालतें भी उनको इंसाफ नहीं दे सकते थे। सेम वही सिचुएशन आज हम 2023 में देख रहे हैं
کہ جتنے بھی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، لیکن جیسے عدالت کے حکم امپلیمنٹ ہو کر وہ باہر نکل آ جاتے ہیں تو ان کو کسی اور مقدمے میں اٹھا کر ان کو ایک بار پھر اندر کر دیا جاتا ہے۔ ان رہنماؤں کے سامنے مبینہ طور پہ یہی آپشن رکھے گئے ہیں کہ ان کو تب رہا کیا جائے گا جب وہ باہر آ کر یہ پریس کانفرنس کرنے کا حامی بنے کہ جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ہم پریس کانفرنس کر کے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنماؤں نے انکار کر دیا ہے ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ ان میں سے جتنے بھی لوگ یا تو ریٹن ان کو لکھ دے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم تحریک انصاف کے کسی بھی پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، تب ان کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ یہ انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے ان کو رہائی نہیں ملے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قانون کا اور آئین کا کس طریقے سے پاکستان کے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھ لیں تو فواد چودھری نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، ان کو بھی اسی قسم کی دھمکیوں اور اسی قسم کی صورتحال کا ان کو بھی سامنا ہے، سنگین قسم کی دھمکیاں ان لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ ابھی ان کے پاس دو آپشن ہیں، دو آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ خاموشی اختیار کریں گے فی الحال، یا ان کو جیلوں میں جانا پڑے گا، وہاں پہ یہ لوگ رہیں گے، جب بھی عدالت ان کو ضمانت دیں گے جیسے یہ جیل سے واپس باہر نکلیں گے وہاں سے گرفتار کر کے کسی اور مقدمے کے اندر ان کو اندر ڈالا جائے گا۔ یہ یقینی طور پہ تحریک انصاف پہ ایک بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ابھی تک کڑے ہیں، اور جو ان کے کارکن ہیں، کل میں ان کا سپیس سن رہا تھا اور یقینی طور پہ پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سپیس کو نہ صرف ٹویٹر پہ سن رہے تھے بلکہ یوٹیوب پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے اور فیس بک پہ بھی دیکھ رہے تھے، دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا میں تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف ٹویٹر پہ نہیں تھا، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ عمران خان لائیو چل رہے تھے۔ تو کل لوگوں کا جو جذبات میں وہاں پہ سن رہا تھا تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی، مطلب جتنا آپ پریشر ڈالیں گے اتنا لوگوں کے اندر جو غصہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں ان لوگوں کی غلط پالیسی ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے، زبردستی مت کریں۔ اگر آپ زبردستی کریں گے، پارٹیز کو توڑیں گے، ان کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کوششیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی تھی اور یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں، جب پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان سازشوں میں باقاعدہ حصہ دار ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ تو کل جب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو میرے خیال میں ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ماضی کو بھول جائے، اس سے سبق سیکھ لے اور یہ چیزیں مزید مت کرے، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ برابر ان ساری چیزوں میں شریک ہے۔ ایک اور جو خوفناک قسم کا انکشاف سامنے آ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ آرمی چیف کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس کے اندر کافی سارے ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی پیچھے پی ڈی ایم کا کیا رول ہے۔ تو ابھی اس کی چونکہ آفیشیلی تو تصدیق نہیں ہوئی، فی الحال تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس پوری کارروائی کے اندر ایک مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء کا کیا کردار ہے، کیا کردار رہی، کس طریقے سے وہ ساری چیزیں کی گئی اور کس طریقے سے پھر سارا ملبہ تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی ایک پوری کوشش کی گئی، اور اس میں ان کو کافی حد تک کامیابی اسی وجہ سے ملی کہ تحریک انصاف کے خلاف پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن شروع ہوا اور تقریباً بقول تحریک انصاف کے 10,000 ان کے کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ واقعی اسی طرح کی خوفناک قسم کی سازش کی گئی تھی اور یہ سارے جو انسٹالیشنز تھے اس پہ حملے، جو شہداء کے مونومنٹس تھے اس کو ڈسٹرائی کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہو گئی تھی، واقعی اس میں پی ڈی ایم کا رول تھا اور اس میں ان کے لوگوں کو ایک منظم پلان کے تحت شامل کر کے وہاں پہ یہ ساری چیزیں کی گئی تھی۔ یہ
ابھی جب تھوڑا سا اتھینٹک انفارمیشن سامنے آ جائے تو پھر قوم کے ساتھ ان ساری چیزوں کو شیئر کیا جائے گا، لیکن ابھی تک آفیشیلی یہ چیزیں سامنے، یہ تو آفیشیلی آئیں گے بھی نہیں، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ صحافیوں کی طرف سے ابھی تک شیئر کیے گئے، معید پیرزادہ اور باقی لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے اور انہوں نے ان کو شیئر بھی کیا کہ کس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے مبینہ طور پہ یہ ساری پلاننگ کی اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو، ان کے نیچے جو لوگ تھے ان کو استعمال کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ جو واقعات تھے اس کو کرایا گیا، اور پھر یہ سارا ملبہ تحریک انصاف کے اوپر ڈالا گیا۔ لیکن یہ ابھی اگر واقعی یہ رپورٹ آرمی چیف کو پیش کی گئی ہے تو میرے خیال میں پھر یہ آرمی چیف کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اگر رپورٹ واقعی ان کے سامنے ہے تو اس کے مطابق پھر ان کو کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا، عمران خان نے ان رپورٹس کی بھی تردید کر دی ہے جس کے مطابق جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے اسی وقت کچھ عمران خان کے اہلیہ کے کرپشن کی ان کو ثبوت پیش کیے تھے، اور عمران خان نے اس آرمی چیف کو اس وقت ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ عمران خان نے اس کے تردید کر دی ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری جھوٹ ہے، اور یہ جو بیانیہ تھا یہ مریم نواز اور ان کے جو خاص قسم کے صحافی ہے جو مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بیانیہ انہوں نے ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے بیلٹ کیا تھا، اور ابھی عمران خان نے اس کے تردید کر کے وہ جو بیانیہ تھا اس کو ختم کر دیا، اور اسی وجہ سے اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ نہ صرف میں عطا تارڑ کو دیکھ رہا تھا، اس کو بہت زیادہ غصہ ہے، باقی جو مسلم لیگ نون کے صحافی ہے جو اس وقت ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ تو میرے خیال میں آرمی چیف کی یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، اگر عمران خان نے اس کی تردید کر دی تو وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، پھر یہ تحریک انصاف کے خلاف یہ کارروائی کیوں کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مبینہ طور پہ؟ میرے خیال میں اگر آرمی چیف کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے تو پھر ان کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، جو بھی لوگ ان کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کر کے متعلقہ وزراء کے خلاف بھی فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جسٹس قاضی پائزیسا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق کو آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کل جا کر انہوں نے اسے کمیشن کی کارروائی میں حصہ لیا اور باقاعدہ وہ ساری چیزیں شروع کر دی، حالانکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو دونوں ججز ہیں یہ انکار کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی ان پہ بہت زیادہ الزامات لگ چکے ہیں کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، یہ اینٹی عمران خان ججز ہیں، اور پھر ان کے خلاف یہ بھی الزامات تھے کہ پائزیسا صاحب کے خلاف کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف اس نے گروپ بنایا ہوا ہے، چونکہ یہ جو حکومت کا مبینہ طور پہ ایک کوشش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو دبانے کے لیے، چونکہ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ کرانے کے جو کیس ہے اس کے دوبارہ کا سماعت شروع ہو رہی ہے، تو بیسیکلی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو نااہلی سے بچانے کے لیے یہ پریشر کا ایک ٹیکٹکس استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کو پریشرائز کیا جا سکے اور وہ توہین عدالت کی کارروائی نہ کرے اور اس حکومت کو فارغ نہ کرے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری چیز کے اندر یہ سارے لوگ ان کے ساتھ انوالو ہیں، اور یہ ایک ٹیکٹکس ہے پی ڈی ایم کی کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لایا جا سکے، لیکن یہ ابھی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بہت بڑی کام جو اس کے اندر ہو گئی، تحریک انصاف نے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کمیشن کو فوری طور پہ اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کریں گے اور اس پہ سماعت ہوگی اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس کے اجازت کے بغیر آپ کسی جج کو کمیشن کا سربراہ یا اس میں داخل نہیں کر سکتے، اس میں آپ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ کیس ابھی سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے، اور امید ہے کہ وہاں پہ یہ جو جج صاحبان جو اس کا حصہ بن گئے ہیں ان کے کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا، کیونکہ یہ ٹیکٹکس میرے خیال میں ابھی نہیں چل سکتی، یہ 2023 ہے۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں حکومتیں اسی قسم کی سازشیں کرتے رہیں اور انہی سازشوں کے ذریعے بہت زیادہ وہ چیزوں کو اچیو کرتے رہیں، لیکن 2023 میں
सोशल मीडिया की मौजूदगी में इन चीज़ों को कामयाबी हासिल करना या कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से ये सारा जो प्लान था वो एक्सपोज़ हुआ। और मेरे ख़्याल में पायजीसा साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब ने बड़ी माज़रत के साथ, वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन वो इस कमीशन का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।